अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए लास्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। वो लंदन में अपने फ्लैट में बैठा था। कमरे में अंधेरा था, मलिक जैसा उसका हाल था, लेकिन सामने लैपटॉप खुला था। आंखों के सामने अर्शिया का मेल था। वो रोज उसका मेल पढ़ता था, लेकिन उसके बावजूद कोई जवाब नहीं देता था। शायद सब संभल गए थे उसकी मौत पर, लेकिन वो अभी तक नहीं समझा था। वो खुश था, कितना खुश था। उसकी गलती क्या थी इस लड़की से मोहब्बत करना? अब अगर वो मोहब्बत जैसे मर्ज में मुबतला हो गया था, तो कौन बताता उसे कि इस मर्ज से कैसे शिफा मिलेगी? वो तो अभी तक उस रात की तरह था, साख्त, खामोश। सबको सबकी खुशियां मिल गई थी, लेकिन वो उससे उसकी खुशियां, उसका सुकून सब अपने साथ लेकर सुकून की नींद सो गई थी। अर्शिया की मेल पढ़ते वो लैपटॉप बंद कर गया था और खामोशी से आंखें बंद करते लेट गया था। आंख से आंसू गिरता बालों में जज्ब हुआ था, जब किसी ने आते उसके आंसुओं को साफ किया था। वो नर्मो मुलायम सा लम्स, वो जाना पहचाना लम्स, वो कैसे ना पहचानता। आयशा से आंखें खोली थी तो सामने उस फैल लिबास में सर पर दुपट्टा ओढ़े आसूदा सा मुस्कुराते उसके करीब बैठी उसे देख रही थी। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया? वो यूं ही लेटे हुए बोला तो वो उसे खामोशी से देखती रही। मेरी तड़प इससे कहीं ज्यादा थी श्याम, वो धीमी नरम आवाज में बोली थी। श्याम की आंख से दूसरा आंसू टूटकर गिरा था। आप तो खुशकिस्मत हैं, आपके साथ इतने मोहब्बत करने वाले रिश्ते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई रिश्ता नहीं था। सब मुझसे नफरत करते थे। वो फिर धीमी आवाज में उसका दूसरा आंसू साफ करते बोली थी। श्याम आंखें बंद कर गया था। मेरा दिल नहीं लग रहा इस दुनिया में, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, वो सरगोशी नुमा आवाज में आंखें बंद किए बोला था। रोहा ने हल्के से नफी में सर हिलाया था। ऐसे मत कहे, अपनों की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, उनकी नाकदरी नहीं करिएगा। मोहब्बत बहुत मुश्किलों से मिलती है, मैंने कदर नहीं की, ये गलती आप मत करिएगा। श्याम ने आंखें खोली तो उसके मुस्कुराते चेहरे पर नजर पड़ी। मुझे सुकून नहीं मिल रहा, श्याम ने जैसे बेबसी से सांस भरते कहा था। सुकून मिलेगा ना, अपनों से मोहब्बत करके सुकून मिलेगा, अल्लाह से मोहब्बत करके सुकून मिलेगा। और मुझे यकीन है जितने अच्छे इंसान आप हैं, आपको कोई बहुत अच्छी और नेक लड़की मिलेगी, वो सरगोशी नुमा लहजे में बोली थी, जबकि आंखों में नमी चमकती देखी थी श्याम ने, लेकिन होठों पर वही सुकून भरी मुस्कान थी। वो कितने सुकून में थी। तुम बहुत अच्छी थी रोहा, कोई नहीं समझा तुम्हें, तुम बहुत अच्छी थी, वो बेबस होकर बोला था। दिल तड़प रहा था उसके लिए, आंख से मोती बरस रहे थे। वो नौजवान मर्द बुरी तरह रो रहा था। एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखूंगा, इस जालिम दुनिया को देखने भी नहीं दूंगा तुम्हें। मैं वादा करता हूं, एक बार वापस आ जाओ। वो चेहरा साफ करते उठ बैठा था। उसकी स्याह आंखों और पुरसकून चेहरे को देखते कहा था। उसकी बात पर रोहा होले से मुस्कुराकर सर झुका गई थी। गया हुआ शख्स वापस कहाँ आता है, वो नरम लहजा और हल्की आवाज में बोलती। उसकी आंखें फिर अश्क बार कर गई थी। लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप अपने रिश्तों से दूर नहीं भागेंगे, आप उनकी नाकदरी नहीं करेंगे, आप उनके साथ हमेशा खुश रहेंगे ना? वो मासूमियत से कहती उससे वादा ले रही थी। श्याम कई लम्हे उसे यूं ही अश्कबार निगाहों से देखता रहा। रहेंगे ना? वो एक बार फिर बोली थी। श्याम ने सर झुकाते, आंखें मीचते सर अस्पात में हिलाया था। वादा करें मुझसे, वो भी सरगोशी नुमा लहजे में बोली थी। श्याम ने सर अस्पात में हिलाया था। मैं वादा करता हूं, तुम भी मेरे लिए दुआ करोगी ना कि मुझे सुकून आ जाए? श्याम ने उसका सुकून भरा चेहरा देखते नरमी से पूछा, तो वो नम आंखों से उसे देखते सर अस्बात में हिला गई। अब मैं जाऊं? वो उसे देखती नरमी से बोली थी।
श्याम ने आंखों में आंसू लिए होले से नफी में सर हिलाया तो वो भी नम आंखों से मुस्कुराई थी और उसकी आंखों पर हाथ रखा था। मैं जा रही हूँ, अपने वादे का हमेशा ख्याल रखिएगा। वो उसके कान में सरगोशी करती वहां से हमेशा के लिए चली गई थी। श्याम ने आंखें खोलते चारों तरफ देखा था, लेकिन वो कहीं नहीं थी और वो यूं ही खिड़की से नजर आते आसमां को देखता रह गया था। आंखों से आंसू टूटता दाढ़ी में जज्ब हुआ था। श्याम अपनी आंखें बंद कर गया था। हानम, एहतियात से, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सीढ़ियां चढ़ने को किसने कहा तुमसे? जावियार ब्लैक कलर की शेरवानी कोट पहने निकसेक सा तैयार खड़ा था। जब सीढ़ियों से उतरती उसकी हानम पर नजर पड़ी, जो खुद भी पर्पल कलर के लहंगे में उस पर खूबसूरती से बनी काम की पर्पल रंग की फ्रॉक पहने, सर पर हिजाब बांधे, बिल्कुल तैयार सी उसी की तरफ आ रही थी। लेकिन उसे इस तरह से गुस्से में देख वो मुश्किल मुस्कुराती उसकी तरफ आई। उसी की वजह से जावियार ने अपना रूम तक चेंज कर लिया था और ऊपर वाले फ्लोर से सीधा नीचे ही शिफ्ट हो गया था। वो ऊपर माही के पास गई थी, उसे मुझसे काम था ना, वो मुस्कुराते हुए बोलती। जावियार का पारा मजीद हाई कर गई थी। तो उसे तुमसे काम था तो वो नीचे आती, तुम क्यों गई ऊपर? तुम्हारी वजह से हम नीचे शिफ्ट हुए हैं ना, ताकि तुम्हें सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। जावियार ने गुस्से में कहा तो फौरन उसके गले का हार बनी। मैं ठीक हूं मेरे खड़ूस मियां, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? वो प्यार से उसका गाल चूमते बोली। तो जावियार ने इधर उधर देखा। वो लोग अपने कमरे के बाहर ही खड़े थे, अगर कोई देख लेता तो। लेकिन आजकल हानम को इसी तरह के दौरे पड़ रहे थे। अचानक उसे जावियार पर इतना प्यार आने लगता, अचानक वो गुस्से से आग बगोला हो जाती। वो तो परेशान होकर रह गया था। जिसकी तुम्हारे जैसी नौटंकी बीवी होगी वो परेशान ही होगा, वो उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बोला। तो वो हंसने लगी। और आप जैसा जलाद मियां जिसका होगा उसकी बीवी मुझ जैसी नौटंकी नहीं होगी तो क्या होगी? वो फिर उसके गले का हार बनते हुए बोली थी। जावियार ने आंखें घुमाई थी। जितना टाइम गुजारता जा रहा है इतना मुझे आपसे प्यार होता जा रहा है। हानम ने उसके गालों को अपने हाथों में भरते दाएं बाएं किया था। जावियार ने चिढ़कर अपने गाल छुड़वाए थे। वो हंसती हुई उसके सीने से लगी थी। एक ही सिंगल पीस है इस दुनिया में, मेरा खड़ूस। वो फिर से उसका गाल चूमते बोली थी, जबकि अब जावियार के गाल पर उसकी लिपस्टिक का निशान लग गया था। जावियार ने घूर कर उसे देखा, जो लबदबाती फौरन उसे साफ करने लगी। तुम किसी दिन मेरे ही हाथों मरोगी, जावियार ने उसकी अदाकारी पर जलते हुए कहा। तो वो हंसने लगी। हाय, कब आएगा वो दिन? वो फिर उसका गाल चूमने के लिए झुकी थी, जब जावियार फौरन उससे दूर हुआ था, क्योंकि दूर से वजह साहब को आते उसने देख लिया था। क्या हुआ बरखुरदार, सब तैयार नहीं हुए अभी तक? बारात निकलनी है भाई, हमारे साथ ही, देर हो रही है, वजह साहब ने घड़ी देखते हुए कहा। तो सामने से माही और अलमीर उतरते हुए नजर आए। अलमीर एहतियात से उसका हाथ थामे उसे नीचे लेकर आ रहा था, क्योंकि उसकी बेगम ने आज फिर ब्लैक कलर का लहंगा पहना था जो काफी हैवी था। संभाला उससे कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन शौक तो था ना, और फिर शौक का तो कोई मोल नहीं होता। अगर कोई भी निशान तुम्हारे चेहरे या जिस्म पर आया ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उसे ज्वेलरी पहने देख बोला था। इतनी नाजुक सी तो ज्वेलरी पहनी है मैंने, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मैंने बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी हो। वो मुंह बनाते हुए अलमीर को इतनी क्यूट लगी थी कि अगर सामने वजह साहब ना होते तो अभी वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। अच्छा चलो, अभी घर पर आकर मैं अच्छी तरह मुआयना करूंगा। वो उसका कान में बेबाकी से बोलता उसे लम्हों में सुर्ख कर गया था। वो मुंह बसोरती उससे अपना आप छुड़वाती हानम के पास जा खड़ी हुई। वो भी मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो सुर्ख भारी लहंगे में सुर्ख ही कामदार चोली पहने, बालों को खूबसूरती से जूड़े में कैद किए बैठी थी। हैवी ज्वेलरी पहने, चेहरे को मेकअप से मजीद निखारे और मेहंदी से सजे हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहने वो पूरी तरह से तैयार बैठी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ना थी। उसे लगा था शायद वो उसकी खुशी का सुनकर आ जाए, लेकिन वो अब भी नहीं आया था। क्या वो जानता नहीं था कि उसकी बहन कितनी छोटे दिल की मालिक थी? क्या वो नहीं जानता था कि उसकी मौजूदगी के बगैर वो कैसे अपनी खुशी मनाएगी?
وہ ابھی یوں ہی بیٹھی تھی جب کسی نے اس کے سر پر دوپٹہ رکھا تھا۔ عرشیا نے سر اٹھاتے دیکھا تو آف وائٹ کلر کی شیروانی میں وہ مسکراتا آئینے میں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سیام، وہ سرگوشی نما لہجے میں بولی تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ تیزی سے اٹھتی اس کے گلے کا ہار بنی تھی۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، مجھے پتا تھا کوئی مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی تم کرتے ہو۔ وہ روتی ہوئی سیام کے سینے سے لگے بولی تو اس نے اس کا سر سہلاتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ میں کیسے نہ آتا، میری بہن کی شادی تھی، وہ مزید اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ عرشیا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ تم جان بوجھ کر ہمیں تنگ کر رہے تھے، تمہیں پتا ہے ڈیڈ نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، موم کتنا روئی ہے تمہارے لیے، میں کتنا روئی ہوں، وہ نم آنکھیں لیے بولی تو سیام نے ٹیشو لیتے اس کے آنسو صاف کیے۔ چڑیل بن جاؤ گی، رونا بند کرو۔ یارم نے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تو کیا کرو گی، وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ اس کے سینے پر مکہ مار گئی اور اپنا میک اپ درست کیا۔ وہ نکاح کے بعد ہمیشہ کے لیے پشاور آ گئے تھے، جہاں سب نے بہت پیار سے خالہ نور کا ویلکم کیا تھا اور اس کے بعد دھوم دھام سے ان دونوں کا ولیمہ کیا تھا۔ لیکن یارم کی طرف سے ان کے لیے انویٹیشن آیا تھا جہاں وہ لازمی جانے والے تھے، اس لیے ایک دن پہلے ہی کراچی آ گئے تھے۔ میرون کلر کی فراک پہنے وہ خوبصورتی سے میک اپ کیے بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ خود کو پوری طرح شال میں ڈھانپتے وہ آلیان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی، جہاں زرمان خان ڈارک بلو کاٹن کا شلوار قمیض پہنے اس پر بلیک کلر کی شال پہنے اس کا گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ زرمان کی نظر اس کے چاند سے مکھڑے پر پڑی تو لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی، پوری طرح سے اس کی محبت میں گھلی، وہ واقعی اس کی سن شائن لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو زرمان نے مسکراتے اس کے قریب جھکتے اس کا ماتھا چوما۔ مان، آپ ہمیشہ موم کا فور ہیڈ کیوں چومتے ہیں؟ میں بھی چوموں گا۔ آلیان جو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا وہ فوراً قریب جھکتا نور کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ چلے، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ نور نے زرمان خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے سامنے کی طرف کرتے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ گولڈن کلر کی شیروانی پہنے پوری آب و تاب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میرون کلر کی شال اس کے کندھوں پر تھی، حسین چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں الوہی سی چمک۔ وہ بے انتہا حسین لگ رہا تھا۔ ہانم تو بار بار اس پر دم کرتی جا رہی تھی، جس پر زاویار نے تنگ آ کر اسے دور کیا تھا۔ اتنی دیر میں تمام لائٹس آف کر دی گئی تھیں اور سامنے سے آتے وجود تمام روشنیوں کا مرکز بنا تھا، جہاں سے عرشیا نیٹ کا گھونگھٹ چہرے پر ڈالے نزاکت سے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور ایک ہاتھ سیام کے بازو میں تھا جہاں وہ اس کے ساتھ یارم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ایک پل کو مبہوت سا ہوا تھا۔ وہ حسین تھی، لیکن آج اس کے نام سے سرتا پیر سجی وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ یارم نے جام نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس نے نظر اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا اور اسے اس طرح خود کی طرف مبہوت پاتے عرشیا نے ایک آنکھ ماری تھی، جس سے وہ ہڑبڑاتے ہوش میں آیا تھا۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی تھی۔ عرشیا نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی تھی اور چلتی ہوئی سٹیج تک آئی تھی۔ یارم نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تو سیام نے مسکراتے عرشیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور ایک قدم دور ہوا تھا۔ عرشیا یارم کے روبرو آئی تو چاروں طرف سب نے ہوٹنگ کی۔ یارم نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا جو حسین مسکراہٹ کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظروں کی تپش بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ سامنے دیکھیں مسٹر یارم سلطان، صبر رکھیں، ذرا آپ کی ہی ہوں، وہ سامنے دیکھتے سرگوشی نما لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات پر یارم مسکرایا تھا اور چہرے کا رخ سامنے کیا تھا۔ آئی لائک یور کانفیڈینس، دیکھتے ہیں کب تک برقرار رہتا ہے یہ، وہ بھی اسی کی طرح سرگوشی نما لہجے میں بولا تو عرشیا نے سرخ ہوتے چہرہ جھکایا۔ سیام دور کھڑا عرشیا کو مسکراتا دیکھ خود بھی آسودہ سا مسکرایا تھا جب اسے دور کھڑی اندھیرے میں ایک سفید آنچل دکھا تھا۔ ہاں وہ وہی تھی، دو اکیلی کھڑی مسکراتی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سیام نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے،
اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، سکون کا کیا تھا، ایک دن آ ہی جانا تھا۔ چند رسومات کے بعد اس کی رخصتی کی رسم ہوئی تھی اور وہ پہلی دلہن تھی جو ہنستی مسکراتی اپنے ماں باپ کے گلے لگتی، اپنے بھائی کا گال چومتی، کھلکھلاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میری بہن کا خیال رکھنا، بھروسہ کیا ہے تم پر اس بار، سیام نے یارم کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ دیکھی تھی جو برسوں پہلے شاید اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ جس تکلیف میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یارم اس کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ یارم نے اس کے گلے لگتے اس کی پیٹھ کو تھپ تھپایا تھا۔ بے فکر رہو، تمہاری بہن کو بہت خوش رکھوں گا۔ یارم کی بات پر سیام نے بھی سر اسپات میں ہلایا تھا۔ اور پھر وہ چند ہی لمحوں میں وہ لوگ وہاں سے سلطان مینشن کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ چاند کی روشنی جنتی ان کے کمرے میں آ رہی تھی۔ اس کا پورا کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، جگہ جگہ دیے رکھے گئے تھے، لائٹس ساری آف تھی۔ وہ کمرہ کسی خوابگاہ کی طرح سجا ہوا تھا۔ عرشیا نے مسکراتے پورے کمرے کو دیکھا تھا، لیکن ایک سنسنی سی اس کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اس شخص کی بےتابیاں یاد کرتے ایک شرمیلی سی مسکان اس کے چہرے پر سجی تھی۔ اپنا گھونگھٹ اٹھاتے اس نے ایک طرف رکھا تھا اور آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی جب اسی لمحے دروازہ کھلا تھا۔ عرشیا نے جھٹکے سے مڑتے اسے دیکھا جہاں وہ پوری شان سے چلتا ہوا اندر آیا تھا اور اپنے پیچھے سے دروازے کو لاک کیا تھا۔ عرشیا نے اڑی رنگت کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کا خواب تھا، اس کی محبت تھا، اس کا جنون تھا، اس کی دیوانگی تھا۔ کیا نہیں تھا وہ عشق کرنے لگی تھی اس سے، اور وہ قابل تھا اس کے عشق کے۔ آج وہ اس کی بیوی بنی، پورے حق سے اس کی دلہن بنی، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ واقعی کسی خواب سے کم تو نہ تھا۔ یارم نے اپنی شال اتارتے ایک طرف رکھی تھی اور اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سنجیدہ نیلی آنکھیں اس کے حسین عکس پر ٹکی تھیں۔ آج وہ ہر طرح سے اس کی ہو جائے گی۔ وہ سرشار اس کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے روایتی دلہنوں والی توقع تم سے بالکل نہیں تھی اور تم پوری اتری ہو میری توقع پر، یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ مسکراتی ہمیشہ کی طرح اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال گئی۔ عرشیا یارم سلطان عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے جو دوسری دلہنوں کی طرح شرمائے لجائے۔ وہ اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یارم گہرا مسکرایا تھا کہ اس کے سیدھے گال پر گڑھا پڑا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، بالکل میری دلہن۔ یارم نے اس کا ماتھا چومتے اس کے جوڑے کی پن کھینچی تھی اور اس کے سنہری بال کھلتے چلے گئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتی ایک سکون کی لہر خود میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ یارم نے اس کے ایک ایک نقش کو ہمیشہ کی طرح خراج پیش کیا تھا۔ وہ مسکراتی آنکھیں بند کرتے مسروریت سے اس کے لبوں کی تحریر اپنے حسین چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہتا ہے مجھے دیوانہ بنانے پر تمہیں اتنی سزائیں دوں کہ ساری زندگی ختم ہو جائے، مگر سزا ختم نہ ہو۔ یارم نے خمار میں ڈوبے کان کی لو کو کاٹا تھا۔ وہ سسکتی اس کے کالر کو تھام گئی تھی۔ وہ 2 قدم دور ہوا تھا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، جو آنکھیں بند کیے گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ شیروانی اتارتے ایک طرف رکھتے یارم اس کے پاس آیا تھا جو اب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت نظارہ کبھی نہیں دیکھا، یارم نے اس کی سانسوں میں تلاطم برپا کرتے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو عرشیا مسکراتے اپنا رخ موڑ گئی۔ آج میں تمہاری خوبصورتی کو اس طرح سے سراہوں گا تمہارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ وہ اس کے بالوں میں گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا تھا۔ عرشیا کا روم روم کانپ اٹھا تھا اس کی بھاری آواز محسوس کرتے۔ تم بہت خاص ہو عرشیا یارم سلطان، کتابوں میں لکھے خوبصورت الفاظوں جیسی خاص۔ تم یارم سلطان کے جینے کی وجہ ہو، اتنی خاص ہو تم۔ کوئی لڑکی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی، اتنی خاص ہو تم۔ وہ اس کے کان کی لو پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ عرشیا نے مسکراتے آئینے سے اس سے دیکھا تھا۔ اب لگ رہا تھا نا وہ بالکل اسی کی طرح دیوانہ، بالکل اسی کی طرح عاشق۔ وہ اس کے حصار میں پلٹی تھی اور اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتی نظریں اس کی ابری ہوئی ہڈی پر ٹکی تھیں۔
جسے جھکتے اس نے چوما تھا۔ یارم اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آپ بھی میرے لیے بہت خاص ہیں۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جس کے خیال میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ میں لفظوں میں وضاحت کر ہی نہیں سکتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ بس اتنا جان لیں کہ آپ وہ واحد شخص ہیں جس کے ساتھ میں اپنی آخری آرام گاہ تک سفر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے سر ٹکاتے آنکھیں بند کر گئی تھی اور یارم سلطان کو ہمیشہ بہت معتبر کر گئی تھی۔ یارم نے اسے خود سے دور کرتے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور بیڈ تک لے جاتے اسے آرام سے لٹایا تھا۔ میرے پاس تم سے زیادہ خوبصورت اور کچھ نہیں ہے، یارم نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے کہا تو وہ گہرا مسکرائی۔ یارم نے جھکتے اس کی مسکراہٹ کو چنا تھا۔ وہ فضا میں کسی حاکم کی طرح چھایا ہوا تھا۔ یارم نے اسے ہر زیب و آسائش سے آزاد کیا تھا اور پھر وہ اسے اس طرح چھونے کی ابتدا کر چکا تھا جیسا یارم سلطان کو سجتا تھا اور اسے زیب دیتا تھا۔ یہ لمحہ ان کے لیے مکمل تھا کہ محبت ایک پاکیزہ رشتے کو مکمل کرتی اپنی کامیابی پر آس پاس رقصاں تھی۔ 7 سال بعد وہ حیرت سے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ان دونوں باپ بیٹوں کو دیکھ رہی تھی جو دکھنے میں بالکل ہو بہو تھے۔ کچھ بھی تو ان میں الگ نہ تھا۔ وہ پورا کا پورا زاویار سکندر جیسا تھا، ابراہیم زاویار سکندر، جو بالکل اسی کی طرح سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ اسی کی طرح بال بناتا تھا، اسی کی طرح آنکھیں گھماتا تھا۔ وہ پورا کا پورا اپنے باپ کی طرح تھا اور اسی کو کاپی کرتا تھا۔ خانم پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا اگر اس کا بیٹا بھی بڑے ہو کر اپنے باپ کی طرح کھڑوس بن گیا تو پھر ایک اور خانم کی جان عذاب بنے گی۔ موم موم، ابراہیم نے 2 بار خانم کو پکارا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ کتنی بار کہا ہے موم مت کہا کرو مجھے بیٹا، امی کہو۔ امی دیکھو کتنا پیارا لگتا ہے سننے میں، وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ چھوٹا سا اپنی آنکھیں گھما گیا۔ موم آپ پلیز میرے کپڑے نکلوا دیں، انوشا میرا ویٹ کر رہی ہوگی، وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولا تھا۔ خانم نے غصے سے اس کا کان مروڑا تو زاویار جو سکون سے ناشتہ کر رہا تھا خانم کی اس حرکت پر فوراً ابراہیم کا کان چھڑوایا تھا۔ واٹ از دس خانم؟ زاویار نے خانم کو گھورا تو وہ بھی اسے ڈبل گھوری سے نواز گئی۔ دیکھیں دیکھیں اسے، آپ مجھے کوئی انگریز ممی نہیں بننا، اسے کہے مجھے امی کہا کرے ورنہ میں اس کا یہ نقشہ بگاڑ دوں گی، وہ غصے سے ابراہیم کو دیکھتے بولی تو زاویار نے آنکھیں گھمائی۔ ابراہیم موم کی بات مانا کرو ورنہ میں آپ کو ہاسٹل، کیا کہا آپ نے؟ ہاسٹل؟ میرا اتنا سا بچہ اور آپ اسے ہاسٹل بھیجنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ میرے بچے کو ہاسٹل بھیج کر دکھائے، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ ابھی زاویار ابراہیم کو دھمکاتا کہ خانم غصے سے ابل پڑی۔ زاویار نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ تم ہی ہینڈل کرو پھر اپنے بیٹے کو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، یارم ویٹ کر رہا ہوگا ہمارا، زاویار نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو وہ ابراہیم جو فوراً سینے سے لگا گئی، جو اب اپنی ماں کی محبت دیکھ آنکھیں گھما گیا تھا۔ موم ریڈی ہونا ہے مجھے، انوشا انتظار کر رہی ہوگی میرا، ابراہیم نے پھر کہا تو خانم کوفت سے سر نفی میں ہلاتی اسے اس کے روپ میں لے گئی تھی۔ میجر 6 مہینے ہو گئے آپ کو گئے ہوئے، اب ہمیں آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، پلیز آ جائیں۔ وہ تیار کھڑی تھی، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ آج پلٹ کر اپنے دونوں جڑواں بچوں کو دیکھا جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ ابھی وہ 1.5 سال کے ہی تو تھے جب 6 مہینے سے المیر کسی کیس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کب آئے۔ وہ پلٹی تھی اور اپنے بچوں کو دیکھا تھا۔ مومنا اور زہران دونوں ہی بہت حسین بچے تھے، جبکہ مومنا تو پوری المیر کی شبیہ دیتی تھی، جبکہ ارتسام کی بڑی آنکھیں پوری ماہی کی طرح تھی۔ مہرمہ اب ایک ڈاکٹر کے عہدے پر فائز ہو گئی تھی، اس کی ڈگری اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اس کے بعد ہی انہوں نے اپنی فیملی آگے بڑھائی تھی اور یہ خواہش المیر کی تھی۔ اب وہ جانے کو تیار ہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ نکھرا نکھرا سا
مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ مہرماں نے پلٹ کر دیکھا تھا، وہ حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ کیا یہ خواب تھا؟ وہ پورے 6 مہینے بعد المیر کو دیکھ رہی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے المیر کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اوہ آرام سے، کیا سانسیں بند کرو گی میری؟ المیر نے ہنستے ہوئے اس کے بال سہلائے تھے جو روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آپ ہم سے بات مت کریں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہمیں اور اپنے دونوں بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ نے ہم سے کہا تھا جلد واپس آ جائیں گے، لیکن 6 مہینے بعد آئے ہیں آپ۔ وہ روتی ہوئی ایک ہی سانس میں غصے سے بولی تھی۔ المیر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کول ڈاؤن، سانس تو لے لو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ماہی بے رخی سے چہرہ موڑتی اس سے دور ہوئی تھی۔ المیر نے مسکراتے اپنے بچوں کو دیکھا تھا جو سکون سے سو رہے تھے۔ وہ ان کے قریب گیا اور جھک کر ان کے ماتھوں کو چوما، اور ماہی کو دیکھا جو اس سے منہ موڑے رو رہی تھی۔ وہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے قریب جاتے، اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ کوئی ایسے اپنے شوہر کو خوش آمدید کرتا ہے کیا؟ وہ گہری سانسیں بھرتے بولا تھا۔ ماہی نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو المیر نے سنجیدگی سے اس کا رخ موڑتے اپنی طرف کیا۔ کیا کہتی ہو تم مجھے؟ المیر نے سنجیدگی سے بولا تو وہ کچھ نہ بولی، بے رخی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ میجر، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میجر، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے یہ رتبہ، اور اس کے لیے مجھے 6 مہینے کیا 6 سال بھی دور رہنا پڑ سکتا ہے۔ تمہیں اپنا دل مضبوط کرنا ہوگا مہرماں، وہ نرمی سے اسے سمجھاتا اس کے گال کو چومتے ہوئے بولا تو وہ اس ظالم کی اس بات پر اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اچھا میری جان، معاف کر دو مجھے، اب تو میں آ گیا ہوں نا، اب کیا سارا وقت ناراضگی میں ضائع کرو گی؟ کوئی خوش آمدید نہیں کرو گی؟ وہ اس کے سرخ لبوں کو دیکھتے بولا تو وہ مسکراتی جھجکتی نظریں جھکا گئی۔ المیر نے مسکراتے اسے سینے سے لگایا تھا اور اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ لمبے سیاہ بال تکیے پر بکھرے تھے۔ وہ گہری نیند میں محو تھی جب زرمان نے آتے اس کے سر پر ہونٹ رکھے تھے۔ اٹھ جاؤ سن شائن، اب تو سن کافی شائن کرنے لگا ہے، 7 بج رہے ہیں۔ وہ شوق لہجے میں بولا تو وہ بھی نیند میں مسکراتی بمشکل آنکھیں کھول گئی اور شکوہ کناں نگاہوں سے زرمان خان کو دیکھا جو مسکراہٹ دباتے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو سن شائن، کل رات رحم کر لیا ہے، اب نہیں کروں گا۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے بولا تو نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کیا۔ اب آج میں اپنے بچوں کے ساتھ سوؤں گی، دیکھیے گا آپ، وہ منہ بناتے بولی تو زرمان نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ نو سن شائن، میرا کیا ہوگا پھر؟ وہ معصومیت سے بولا تھا لیکن نور کو بالکل معصوم نہ لگا تھا۔ وہ اسے یوں ہی گھورتی رہی۔ آئی ایم سوری سن شائن پلیز، وہ اسے بہوں میں بھرتے بولا تو وہ مسکراتی اس سے دور ہوئی۔ آپ کی موریں انتظار کر رہی ہوں گی، چلے جلدی سے ریڈی ہو جائیں، پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہے۔ علی تو اٹھ بھی گئے ہوں گے، رومان اور دانین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترتے بولی تو زرمان نے لب دباتے اس کی سپیڈ چیک کری۔ وہ اپنے تینوں بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھی، جبکہ محبت بھی ان سے بے پناہ کرتی تھی۔ زرمان اور نور تیار ہوتے نیچے گئے تو نور رومان اور دانین کو بھی تیار کرتے نیچے لائی، جبکہ علی تو سب کے ساتھ اتنا گھل مل گیا تھا کہ اسے کچھ دوسرا یاد ہی نہیں تھا۔ زرمان سب سے زیادہ اہمیت ہمیشہ کی طرح آلیان کو دیتا تھا جو اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کے لیے بعد میں رومان اور دانین آتے تھے۔ وہ کبھی اپنے تینوں بچوں میں فرق نہیں کرتا تھا اور یہی بات حالہ نور کا دل جیت لیا کرتی تھی۔ وہ واقعی ایک بہت اچھا انسان تھا۔ یارم سلطان کی شادی کو آج 8 سال ہو گئے تھے، اس لیے یہاں ایک بڑے پیمانہ پر دعوت رکھی گئی تھی۔ وہ سفید ساڑی میں خوبصورت سا تیار ہوئی، لبوں کو سرخ رنگ میں رنگے، ڈائمنڈ کی نازک سی جویلری پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، نہایت حسین لگ رہی تھی۔ جب یارم کمرے میں داخل ہوا اور اسے اس سفید ساڑی میں دیکھ وہ بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے مسکرایا۔ تم میری جان لے کر چھوڑو گی ہے نا؟ وہ اسے مسکراتا گھورتے ہوئے بولا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔
جو بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں وقت کے ساتھ مزید روبدار اور جاذب نظر ہو گیا تھا۔ آپ بھی سارے ہتھیاروں کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، خیال کریے گا ذرا، کسی لڑکی کی گہری نظریں آپ پر پڑی تو میں وہ نظر جڑ سے اکھاڑ دوں گی۔ وہ قریب آتے اس کا کالر درست کرتے بولی تو یارب نے لب دباتے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور ہمیشہ کی طرح اس کے ایک ایک نقوش کو چوما۔ میری جان، تم بے فکر رہو، میں ابایا پہن کر نیچے جاؤں گا۔ یانم کی غیر متوقع بات سنتے عرشیہ کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ جب دروازہ کھولتے ہی اس کے دونوں بچے بھاگے ہوئے اندر آئے، ارتسام یارم سلطان اور انوشا یارم سلطان۔ ارتسام 6 سال کا تھا جبکہ انوشا ابھی 3 سال کی تھی۔ وہ دونوں بھاگے ہوئے اندر آئے تو عرشیہ نے مسکراتے دونوں کو دیکھا۔ ارتسام کے بعد تو یارم مزید اس سے محبت جتاتا تھا، لیکن جب سے انوشا پیدا ہوئی تھی یارم کی ساری توجہ کا مرکز وہی بن گئی تھی جس سے عرشیہ کبھی کبھار چڑ جایا کرتی تھی۔ وہ ہو بہو عرشیہ جیسی تھی، بہت حسین، جبکہ اس کی آنکھیں یارم جیسی تھی، نیلی سمندر جیسی، جس نے اس کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگا دیے تھے، جبکہ ارتسام سلطان تو پورا کا پورا وجاہت کا شاہکار تھا۔ یارم سلطان سے بھی کہیں زیادہ حسن اس میں پایا گیا تھا۔ کوئی شک و شبہ تھا کہ وہ دونوں بچے اپنے ماں باپ سے زیادہ حسین تھے۔ ماما پلیز یہاں جھکے، ارتسام نے کہا تو عرشیہ نے جھکتے اپنے بیٹے کو دیکھا جس نے بالکل باپ کی طرح اس کے ہر نقش پر اپنے ہونٹ رکھتے انہیں چوما تھا، جسے دیکھ یارم گہرا مسکرایا تھا۔ اس کے بیٹے میں یہ عادت شروع سے پائی جاتی تھی، شاید اس نے اپنے باپ سے کاپی کی تھی۔ یارم نے انوشا کو گود میں اٹھایا اور مسکراتے اس کا گال چوما، اور پھر وہ سب کمرے سے نکلتے نیچے کی طرف بڑھے جہاں سب موجود تھے۔ سب کی موجودگی میں مسکراتے انہوں نے کیک کٹ کیا تھا اور ایک دوسرے کو کھلاتے اپنے بچوں کو کھلایا تھا۔ انوشا وہ بھیڑ میں سے ادھر ادھر ہوتا اس کے پاس آیا اور سنجیدہ سی آواز میں بولا، باپ کی طرح وہ بھی مسکرانے میں چور تھا۔ انوشا نے اسے دیکھ روتے ہوئے آنکھیں رگڑی تھی۔ بھیم، وہ ابراہیم کو بھیم کہا کرتی تھی جب سے اس نے بولنا سیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ابراہیم تڑپ اٹھا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ ابراہیم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ دیکھو، وہ میرے ہاتھ سے کیک چھینتے لے دیا، وہ مسکراتی ابراہیم سے ایک چھوٹے سے بچے کی شکایت لگانے لگی۔ ابراہیم نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور اس کی طرف گیا تھا۔ اسے دھکا دیتے ابراہیم نے اس کے ہاتھ سے سارا کیک چھینا تو وہ بری طرح رونے لگا، جسے دیکھ خانم بھاگی ہوئی آئی۔ ابراہیم بیٹا، یہ کیا کیا؟ وہ حیرت سے بولی، لیکن ابراہیم غصے سے اس بچے کو گھورنے لگا جس نے انوشا سے کیک چھینا تھا۔ موم، اس نے میری انوشا سے کیک چھینا تھا، وہ غصے سے جنونی انداز میں بولا تو ہانم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پورا کا پورا زاویار تھا، بے حد جنونی اور غصے کا تیز۔ عرشیہ نے آتے انوشا کو چپ کرایا تھا اور اسے گود میں اٹھایا تھا، جبکہ دور کھڑے زاویار نے مسکراتے یارم کو دیکھتے ایک ابرو اٹھائی تھی۔ سوچنا بھی مت، بہن دے دی کافی ہے، بیٹی کی بات کی تو جبڑا توڑ دوں گا۔ یارم نے اسے گھورتے ہوئے وارننگ دی تھی جس پر اس کا کہکا گونجا تھا، اور سیام رانا وہ اپنے کام میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے اب وقت ہی نہیں تھا کہ کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا۔ اس کے لیے محبت بس ایک ہی بار تھی، دوبارہ اس نے کبھی کسی کو وہ اہمیت نہ دی جو اس نے روحا خاور کو دی تھی۔ اس کا عشق روحا کے ساتھ ہی تمام ہو گیا تھا۔ بھلا محبت کہاں دیکھتی تھی کہ سامنے کون ہے، کیسا ہے؟ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر چاہے ملک چھوڑ دو یا دنیا، محبت کی اسیری سے نجات ناممکن ہو جاتی ہے۔ ختم شد۔